बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मरीम नवाज़ अकेली रह गई हैं और अकेली ही मैदान में निकली हैं और अकेली ही लड़ेंगी। मरीम नवाज़ जो हैं उनके वालिद साहब की एक तल्ख बात की वजह से पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार हुई और उसमें नफाक पैदा हो गया। और उसके बाद हालात ये हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि इस्तीफ़े दो, पीपल्स पार्टी के अंदेसी को नहीं देने। इस तरह पीडीएम में एक नफाक की सूरत हाल मौजूद है और इसका फ़ायदा उठाते हुए फौरी तौर पर हुकूमत ने, बल्कि कहना चाहिए नैब के असल में इमरान नियाज़ी ने ही 2 नोटिस 2 दिनों के अंदर मरीम नवाज़ को भिजवा दिए हैं। और दोनों नोटिस हैं 26 मार्च के। एक नोटिस जो है वो 26 मार्च का वो कल आया था और एक नोटिस उन्हें आज आया है। आज वाले नोटिस में उन्होंने कहा गया है कि जनाब आपने 1500 कनाल ज़मीन जो है जाती उमरा में वो ट्रांसफ़र कराई, उसके साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी उन्होंने तलब कर लिया है। बहरहाल मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त अकेली हैं और अकेली ही जंग लड़ेंगी। किस तरह से अकेली हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज़ के वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। मरीम नवाज़ के चचा जो हैं शहबाज शरीफ जेल के अंदर है और मरीम नवाज़ के जो फर्स्ट कज़न यानी भाई हैं हमज़ा शहबाज वो जेलों के बाहर आ गया भाई, लेकिन उन्हें अपने घर में जेल बना लिया और वो खुद ही उसमें घुस के बैठ गए। उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी तक सामने नहीं आई। सिर्फ एक जगह पे वो सामने आए और वो भी जब बिलावल साहब जो हैं उनके घर उनसे मिलने के लिए आए। इस तरह से देखा जाए तो मरीम नवाज़ तने तनहा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज कर रही हैं, इमरान खान को भी चैलेंज कर रही हैं और जाहिर है कि इमरान खान के अंडर काम करने वाले नैब जो है उसको भी वो चैलेंज कर रही हैं। और नैब का मुकाबला करने के लिए 26 मार्च को वो अकेली ही निकलेंगी। मरीम नवाज़ को पिछली बार भी हुकूमत ने बुलाया था, नैब ने बुलाया था 20 अगस्त 2020 में। और फिर जड़ा उत्थे ड्रामा लगा और जो जंगो जदल हुई, जिस तरह से लीगी कारकुन जो हैं वो अपनी कायद को बचाने के लिए और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए उनके आगे सीसा पलाई दीवार बन गए थे, उस सूरत हाल को देखते हुए फिर नैब न संदा ना राह नहीं लभदा। अब अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना ही करना है। मुस्लिम लीग नवाज़ के आला रहनुमाओं को इस बात का यकीन है कि नैब उन्हें हर सूरत गिरफ़्तार कर लेगी, इसलिए वो इस दफ़ा भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अगर बात सिर्फ एक नोटिस की होती जिसमें उनकी ऑलरेडी बेल हो चुकी थी तो फिर लाओ लश्कर ले जाने की शायद इतनी ज़रूरत ना होती, लेकिन ये जो आज दूसरा नोटिस आया ना उस पर कान जो है वो सबके खड़े हो गया और उनको यकीन हो गया कि गिरफ़्तार कर लेंगे। इसलिए मरीम नवाज़ फिर इस दफ़ा आराम नाल जड़ा ना गिरफ़्तारी नहीं देने लगी। इस दफ़ा फिर घुल के लड़ाई जड़ा ना मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना पड़ेगा। इसके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ये जो नैब लाहौर का दफ्तर है ये है अब ठोकर के ऊपर, और ठोकर का वो रास्ता है जहाँ से जो मुल्तान रोड से आने वाले हैं या जो मोटरवे के ज़रिए लाहौर में दाखिल होने वाले हैं वो सारे उस रास्ते से गुजरते हैं। बड़ा बिजीएस्ट रोड है, खुले रोड हैं लेकिन बड़ा बिजी रोड है। और वहाँ पर जब 5-10 हज़ार लीगी कारकुन पिछली दफ़ा जमा हुए तो फिर पुलिस की आंसू गैस, पुलिस की वो जो हवाई फायरिंग थी, पुलिस की जो सारा कुछ था वो किसी काम नहीं आया। और हालत ये थी कि मरीम नवाज़ नैब के दरवाजे पे खड़ी थी और कह रही थी कि पूछो क्या पूछना है, मैं आई हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर जाना है। तो नैब वाले कुंडी मार के गायब हो गए, ताला मार के। उनका असी तुम जाओ इथों, वो उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। कहा जनाब असी तुहानू बुलाया नहीं, गलती ना लगो हो तुसी ते असी ते घर च गल कीती सी। इस तरह की नैब की सूरत हाल बन गई थी। और इस दफ़ा भी मरीम नवाज़ जो हैं वो लगता है कि इसी तरह से जाएंगी तो नैब दे फिर जड़े ना तोते उड़े होंगे। लेकिन चूँकि पीडीएम जो है वो उसमें नफाक पैदा हुआ तो उससे हुकूमत को ज़ाहिर है कि एक मौका मिल गया और हुकूमत मुसलसल अब चाहती है कि किसी तरह से मरीम नवाज़ को फिर अंदर किया जाए। क्योंकि सच्ची गल करनी चाहिए, मरीम नवाज़ जो है वो इमरान नियाज़ी के असहाब पर सवार है, इस हुकूमत के असहाब पर सवार है। और जिस तरह से वो बार बार इल्ज़ाम लगाती हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ज़ाहिर है जो उनके वालिद साहब ने कहा था उसको मरीम नवाज़ ने मुकम्मल डिफेंड किया। उनके जी बिल्कुल मैं जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल मैं तब बताऊंगी जब मीडिया ये हौसला करे ना। मीडिया भी तो हौसला करे चलाने का, और ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितने हौसला करे बेचारा, उन्होंने हौसले है ही नहीं। उन्होंने वैसे ही हर वाले साह फुले होंगे कि ये वाला इश्तिहार ना रह जाए तो वो वाला इश्तिहार ना रह जाए। आज़ादी इजहार वाला मामला जो है वो भी इतना नहीं रहा मालकान की हद तक भी, और जो डायरेक्टर न्यूज़ बैठे हैं वो भी अपनी नौकरियाँ बचा रहे हैं। पाकिस्तान
پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے۔ بہرحال مریم نواز جو ہیں وہ تنہا میدان میں اکیلی رہ گئی ہیں۔ کیوں رہ گئی ہیں؟ اس کی ایک پولیٹیکل وجہ یہ ہے کہ میری آج ہی بات ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ، کچھ ایم این ایز کے ساتھ، وہ سارے آصف زرداری دے ہم خیال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری نے بالکل ٹھیک بات کی، میاں نواز شریف نے جس طریقے سے بات کی ہے وہ ٹچکر لانے والی گل ہے۔ تو آصف زرداری کو بچا تھوڑی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ٹچکرے کرتے رہے تو وہ آرام سے بیٹھا رہے گا۔ اس نے جواب دینا تھا، اس نے جواب دیا اور اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ وہ کیوں حکومت توڑے گا اپنی؟ وہ کیوں توڑے اپنی حکومت؟ کیوں استعفے دے؟ وہ قومی اسمبلی سے کیوں استعفے دے؟ جب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیوں استعفے دے؟ یہ میں اب پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ ایم پی ایم این ایز ہیں جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے بڑے نزدیک ہیں۔ تو مریم نواز صرف سیاسی جماعتوں کے الائنس میں تنہا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ مریم نواز جو ہیں اپنے گھر سے بھی کلی رہ گئی، اور جو وہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہیں انہیں سیاسی محاذ پر بھی تنہائی، اپنی تمام جو مد مقابل سیاسی جماعتیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، حکومت کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے انہیں اپنے گھر کے اندر جو ان کا موقف ہے اس کو منوانے کے لیے بھی اکیلے ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ مریم نواز کے نال دو تین سیانے بندے بھی ہیں نہیں، مثلا پرویز رشید صاحب سیانے آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ خواتین ہیں دو تین چار، بلکہ وہ ذرا اس طرح کی ہیں کہ وہ بس تعریفیں ہی کری جاتی ہیں مریم دیاں۔ لیکن بہرحال مریم نواز نے اپنی لیڈرشپ کو منوایا ہے۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ مریم نواز نے اس دن بات کی تھی کہ میں زرداری صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے میٹنگ میں جواب دیا کہ آپ بلا تلخی کے ساتھ جواب دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آصفہ اور بختاور کی جگہ ہوں، میں اس لیے میں نے یہ جواب دیا ہے آپ کو، ادروائز میں آپ سے بات اس طرح سے نہ کرتی تو آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، اس لیے مطلب بیٹی کی طرح میں ایک قسم کا شکوہ سب کیا انہوں نے، ایک طریقے سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس پر آج بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور انہوں نے مریم نواز کو بالکل نہ ٹیگ کیا نہ ان کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں جسٹ ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب جو سویلین پریزیڈنٹ ہیں رہے، انہوں نے 12 سال جیل کاٹی اور ملٹری ڈکٹیٹر کو جو ہے ملک سے بھگایا، اور پھر انہوں نے 5 سال نہ صرف حکومت کامیابی سے چلائی بلکہ انشور کیا کہ اگلے 5 سال بھی جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے وہ ہو۔ تو ایک طریقے سے اگر آپ یہ سمجھے تو انہوں نے مریم نواز کو ایک جواب دیا ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے پہلے بلاول اور مریم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے شیر و شکر تھے، اور وہ بڑی بہن تھی وہ چھوٹا بھائی تھا، اس طرح کر کے سارا کچھ چل رہا تھا، صرف ایک موو سے، ایک غلطی سے یا ایک اپنے لو چلاکی دے نال نتیجہ یہ نکلا کہ بختاور بھٹو زرداری جو کہ ظاہر سیاست میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا کاروبار دیکھتی ہیں، ان کی زمینوں کا کاروبار دیکھتی ہیں، لیکن ان کو بھی اتنی تکلیف ہوئی یا ان کو بھی اتنا مسئلہ بنا کہ وہ اس کے مقابلے پہ مریم نواز کے مقابلے پہ آ گئی ہیں۔ تو جو کل کے حلیف تھے آج وہ حریف بنتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے مریم کو اس کا اس وقت سامنا ہے، لیکن مریم نواز نے جس طرح کہنا چاہیے، مطلب تعریف ضرور کرنی چاہیے، جس کسی نے اچھا ثابت قدمی دکھائی ہو، مریم نواز نے بڑی ثابت قدمی اور دلیری کے ساتھ جس طریقے سے اپنے والد کے ساتھ آگے گرفتاری دی اور کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر انہوں نے جیل کاٹی، پھر دوسری دفعہ ان کو ان کے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، پھر وہ ضمانت میں باہر آئیں، اور پھر جس طرح سے وہ لے کے چل رہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے جلوس نکالے، ریلیز نکالی، جس طرح سے وہ حکومت کو للکارتی ہیں، بالکل مطلب اس وقت لگتا ہے کہ انہوں نے اندر کو سلطان رہی آ گیا، اور وہ اس طرح سے ان کو للکار رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ان کی ایک دلیری ہے، بہادری ہے، اس کو ایڈمائر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر آپ اوتے کسی کو ڈنڈی مارو تو پھر پیڑی گل ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو تھے، جب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا دوسری بار تو وہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، وہ اجلاس میں آئے اور انہوں نے آ کے جس طریقے سے کہا کہ آپ اتنے بغیرت ہو، آپ عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اب وہی بلاول کی بہن ہیں جو طریقے کے ساتھ مریم نواز کو ایک بتا رہی ہیں کہ بی بی تیری قربانیاں کوئی انیاں نہیں ہیں، ساڑیاں بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔
آصف زرداری نے 12 سال جیل کاٹی ہے اور ہر مقدمے میں باعزت بری ہوئے. یہ پوری ایک صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اب اکیلی ہیں میدان کے اندر اور اکیلی ہی لڑے گی. اور اللہ کرے کہ مریم نواز اکیلی لڑتے ہوئے جو ہے باقاعدہ طور پہ جیت جائے, کیونکہ ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو پیپل ہے. لیکن پتہ نہیں اب آگے کیا بنتا ہے, وہ ایک مستقبل کی پیشین گوئی تو میں ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن پی ڈی ایم کی حد تک مجھے پتہ ہے کہ رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا جائے اور جو ایک بیڈ ٹیسٹ گیا اس میٹنگ کے بعد اس کو ذرا تھوڑا سا ہیٹ کو کم کیا جائے, کوئی میٹھی میٹھی گلاں بھی کیتیاں جائیں. اس حوالے سے رابطے دونوں طرف سے شروع ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی. البتہ مولانا صاحب جڑے ہیں نا وہ حیت کے ذرا تھوڑے جے مطلب پاراں دے پے نے, لیکن بہرحال انہوں نے جن کو راضی کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا اور آگے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑے عرصے تک ٹھیک ٹھوک ہو جائیں گے, کوئی معاملہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک مریم نواز اکیلی ہیں اور اکیلی ہی ساری صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہیں. اب میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی ایک اور 2 نمبری پڑ گئی, اور پڑی دیکھو یار کمال ہے اس بندے دا, جھوٹ بول رہا ہے ایڈے اعتماد دے نال. عمران خان اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ کہندا ہے یار یہ بالکل ہی سچا بندہ ہے, یار کتنا دبنگ انداز نال گل کر رہے, لیکن وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. اب جھوٹ جو ریسنٹلی پکڑا گیا, آج ہی پکڑا گیا, وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یوتھیو بھائیو برا لگے پاوے چنگا لگے, لیکن یہ جھوٹ ہے جو آپ کے کپتان نے بولا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کپتان صاحب نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا فارن فنڈنگ کیس میں, کہ جناب میں تو کہتا ہوں کیا بات ہے, بالکل ہے, پڑھے گئے سارے پڑھے گئے. فارن فنڈنگ کیس کی اوپن ٹرائل کریں, سارا میڈیا دکھے, لائیو چلے, تینوں جماعتوں کو کریں, اور بالکل ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اسی وقت چودھری منظور نے رسپونڈ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بالکل ہم تیار ہیں, ان نسڑا نہیں خان صاحب, لیکن خان صاحب نس گئے. خان صاحب آج سپریم کورٹ میں بھاگے. سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا, انور منصور صاحب جو ہیں جو سابق اٹارنی جنرل رہے پاکستان کے, وہ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ جی فارن فنڈنگ کیس میں کو چیلنج کیا تھا انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہے, کس طرح سے ہمارے اکاؤنٹس کی وہ کروا سکتے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کروانے والی اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اسکروٹنی کمیٹی کارروائی ان کیمرہ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں ان کیمرہ سے کیا مراد ہے؟ ان کیمرے سے مراد یہ ہے کہ لک لک آگے بس چپ چپیتے پتہ نہ لگے ارباں ڈالر خرباں روپیے کتوں آئے کتنے گئے کدے اکاؤنٹ گئے کیویں لوگوں نے انہوں دی گڈیاں لیتیاں تے کیویں بنی گالا دا محل کھلوتا اور کیویں لیما باجی دے اکاؤنٹ پیسے گئے, یہ پتہ نہ چلے کسی صورت. اس کو ان کیمرے ہی رکھے جو چپ چپیتے کام کری جو مسئلہ اتوں تو کھائی جو وچوں کھائی جو اتوں رولا پائی جو, یہ جو خان صاحب کا طریقہ کار ہے. آج سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے یہ باقاعدہ بات کی ہے, یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کچھ خدا کا خوف کرے, کسی طرف تے کسے پاسے تے پیر لاؤ یار. ایک بات کرتا ہے وہاں پہ کھڑے تو ہو نا, بھاگتے کیوں, ہر جگہ سے بھاگ جاتے ہیں. بہرحال یہ خان صاحب کا پرانا وتیرہ ہے, اور یوتھیا وائرس اتنا خوفناک ہے تھا کوئی علاج نہیں نکلیا. کرونا دا انہوں نے ویکسین کر لیے, یوتھیا دی کوئی ویکسین نہیں نکلی تو نہ علاج نکلیا. تحقیق جاری ہے, میرا خیال ہے اگلے 5-7 سال سے نکل جائے گا, لیکن آپ نے نہیں ماننا آپ نہ مانیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اچھا جی, ایک سوال ہے, وسطی پنجاب کے نام سے کوئی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا نام وسطی پنجاب رکھا ہوا ہے. اب میں انہوں نے نام پراپر نہیں لکھا, لیکن انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ کو پنجاب بھی دے گے سینٹر بھی دیں گے. وہ وسطی پنجاب صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں, پیپلز پارٹی آصف زرداری رن کر رہے ہیں, وہ کوئی کچی گولیاں کھیڈنے والا بندہ نہیں ہے. کسی ویلے بندہ ڈگ جاتا ہے, مات کھا جاتا ہے. زرداری صاحب نے 2018 کے الیکشن میں تھوڑی سی مات کھائی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن ایڈا بیوقوف زرداری بھی نہیں کہ انہیں پتہ ہو 7 MP نے پنجاب ہی جو حکومت بنا لے گا. اسے پتہ ایسا نہیں ہو سکتا, نہ ہی وہ سینٹر میں حکومت بنانے کے اسے پتہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری سینٹر میں حکومت بن جائے. اور میں آپ کو ایک اور بات آج بتاؤں, نہ نواز شریف نہ آصف زرداری دونوں میں سے کوئی اس وقت پاکستان کی حکومت لینے کے حق میں نہیں ہے. یہ آپ بات لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں, اس کے اوپر باقاعدہ میں ایک پروگرام کروں گا اور دلائل سے ثابت کروں گا کہ دونوں نہیں چاہتے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کی پارٹی بھی لے. بہرحال میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا. ایک عمران نذیر صاحب ہیں, وہ میرے ریگولر ویور ہیں,
انہوں نے کہا جی کہ کیا بتائیں کہ کوئی ایسا سویلین آیا ہے جس نے مکمل جس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہو اور وہ عمران نیازی سے زیادہ نالائق ہو. ایسے یہ بات بڑی زبردست ہے, یہ واقعی لبڑا پڑے گا کوئی سویلین. لیکن مجھے ایک فوجی ڈکٹیٹر پتا ہے ضرور جو اس سے زیادہ نالائق تھا, یعنی وہ باقاعدہ فوجی سربراہ تھا, ملک کا صدر تھا. میں یحییٰ خان کی بات کر رہا ہوں, اس کے دور میں ملک ٹوٹ گیا تھا. خان صاحب کے دور میں کشمیر کھایا گیا, اس کے ملک میں اس کے دور میں باقاعدہ ملک ٹوٹ گیا تھا. لیکن مجھے واقعی, میں آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے ابھی تک کوئی سویلین ایسا نااہل نظر نہیں آیا کہ جس کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہو اور پھر بھی وہ اتنا نالائق ہو کہ ملک ناؤن سے چل رہا ہو. یہ بات آپ کی درست ہے. جو آپ سوال ضرور کیا کریں مہربانی کر کے, لیکن پلیز ڈیسنسی کے ساتھ کریں اور کمنٹ بھی کریں ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.